अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान पर अमरीकी हमले के हवाले से आइंदा 24 घंटे गैर मामूली तौर पर अहम समझे जा रहे हैं। खत्ते की मजमूई सूरत हाल, आलमी ताकतों की नकलो हरकत, सिफारती सरगर्मी और मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की निशानदही कर रही हैं कि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बड़े तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। जैसा कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार बयानात, रिपोर्ट्स और अस्करी तैयारियों की शिद्दत ने खदशात को कहीं ज़्यादा संगीन बना दिया है। अमरीकी मीडिया समेत आलमी मीडिया में ये दावा जोर पकड़ता चला जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमलावर हो सकते हैं। मुख्तलिफ अमरीकी टीवी नेटवर्क्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ एक ताकतवर और फैसलाकुन फौजी कार्रवाई की हामी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप किसी तवील जंग की बजाय एक मुख्तसर लेकिन शदीद हमले को तरजीह दे रहे हैं, जिसके जरिए वो ईरान को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अमरीका अपनी शराइत मनवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस हिकमत अमली का मकसद ये होगा कि ईरान को किसी तवील मज़ाहमत या खत्ते में फैलती हुई जंग का मौका ना दिया जाए, बल्कि चंद ही रोज़ में नताइज हासिल कर लिए जाए। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी ईरान पर अमरीका के मुमकिना हमले से मुताल्लिक एक बड़ा दावा किया है। रॉयटर्स ने मगरबी फौजी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तमाम इशारे इस बात की तरफ जा रहे हैं कि ईरान पर अनकरीब फौजी कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला आइंदा 24 घंटों के अंदर भी किया जा सकता है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मगरबी फौजी ज़राए इस बात पर मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं कि मौजूदा हालात महज दबाव की सियासत नहीं, बल्कि अमली कार्रवाई की तैयारियों का भी पता देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर वाज़ेह सूरत हाल दरअसल अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि ईरान और इसके इत्तहादी किसी हतमी रद्द-ए-अमल या पेशगी तैयारी में उलझ ना सकें। इसी तनाजुर में इसराइली मीडिया ने भी अमरीका के मुमकिना हमले से मुताल्लिक अहम दावा किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका चंद रोज़ में ईरान पर हमला कर सकता है और इसराइली हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप बज़ाहिर ईरान में मुदाखलत का फैसला कर चुके हैं। गो कि हमले का दायरा कार और वक्त के हवाले से हतमी ऐलान सामने नहीं आया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद शिमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर्स खोलना शुरू कर दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि अमरीका आखिर ईरान पर हमला क्यों करना चाहता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ जौहरी प्रोग्राम या इलाकाई सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा माशी और स्ट्रेटेजिक पहलू भी पोशीदा है, और वो पहलू ज़खायर का है। ईरान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो तेल के ज़खायर के एतबार से इंतहाई अहम हैसियत रखता है। ईरान को दुनिया का चौथा बड़ा तेल से मालामाल मुल्क तस्वुर किया जाता है, और यही हकीकत अमरीका की दिलचस्पी की बुनियादी वजह बनती नज़र आती है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि वेनेजुएला तेल के ज़खायर के एतबार से दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है, और अमरीका ने वहाँ बराह रास्त फौजी और सियासी मुदाखलत की। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस मुदाखलत का असल मकसद वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना था। इसी तनाजुर में ग्रीनलैंड और क्यूबा के हवाले से भी ये तासुर सामने आ रहा है कि अमरीका इन खित्तों में अपनी मौजूदगी और असर व रसूख बढ़ाना चाहता है, और इसके पीछे अभी तवानाई और स्ट्रेटेजिक मफादात कार फरमाएं। ईरान पर बढ़ता हुआ अमरीकी दबाव भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। आलमी मुबस्सिरीन की राय में अमरीका की नज़रें ईरान के वसी तेल के वसाइल पर जमी हुई हैं, और इसीलिए अमरीका की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ईरान में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन बनाई जाए। अगर ईरान में ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जो अमरीका के मातहत हो, या कम अज़ कम उसके मफादात के मुताबिक पॉलिसीज़ अपनाए, तो अमरीका बआसानी ईरान के तेल के वसाइल पर डील के ज़रिए कंट्रोल हासिल कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने माजी में भी ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ, धमकियाँ और अस्करी दबाव का सहारा लिया। ताहम मौजूदा हालात में अमरीका अपने इस मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। ईरान ने अब तक न सिर्फ दबाव का मुकाबला किया है, बल्कि खित्ते में अपने इत्तहादियों के ज़रिए ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रखा है। इसके बावजूद अमरीका की जानिब से दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि माशी पाबंदियाँ, अस्करी धमकियों और सियासी तन्हाई की कोशिशों में इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जानिब खित्ते में अमन के लिए ईरान की पॉलिसी में एक हद तक लचक भी नज़र आती है। ईरानी क़यादत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सिफारतकारी जंग से बेहतर रास्ता है। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सिफारतकारी बेहतर रास्ता है। अभी ख़ारजा किसी बयान के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान की जानिब से उन्हें मस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसका रवैया देखा जाएगा। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाज़िया चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अमरीका के ईरान पर हमले की बात कर रहा है कि ऐसी इतलात मौजूद है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि ईरान से कोई मस्बत रिस्पॉन्स मिला है, कि फांसियों से मुताल्लिक पता चला है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा या कत्ल गारतगरी कम हो गई है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। ये स्टेटमेंट और दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के अमेरिका ईरान पे बराह रास्त कोई बाकायदा अटैक कर सकता है, क्या समझा जाए कि अब ऐसे इम्कानात मादूम हैं, कम हैं इस स्टेटमेंट के बाद? ईरान पे अटैक के जो इम्कानात हैं वो तो टेबल पे हैं ही, क्योंकि ये सारा कुछ
ساری جو ویونگ ہے یہ اس کی بنائی ہو ہی اسی لیے رہی ہے. لیکن جب 12 ڈے وار ہوئی ایران پر تو اس میں بھی پھر امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے مداخلت کی اور انکنڈیشنل سیز فائر کی بات کی اور ایران مان گیا. تو ابھی جو یہاں پہ کلر ریولوشن پلان کیا جا رہا تھا ان آرگینک وہاں پہ باقاعدہ مان کے کہ جی ہم نے لوگ وہاں پلانٹ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جو قتل و غارت مچائی ہے, تو اس سے ہوا یہ ہے کہ جو آؤٹ کم تھا وہ نہیں رہا جو ویسٹ چاہ رہا تھا, جو اسرائیل یا خاص طور پہ امریکہ چاہ رہا تھا. تو اب اگر وہ آؤٹ کم نہیں آیا, بندے سارے پکڑے گئے ہیں. میں حیران ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ اسٹار لنک جو ہے اس کے 40,000 ٹرمینل ایران کے اندر سمگل کیے گئے اور ان کے ذریعے یہ ساری کاروائی سارے کا سارا جو ہے آپس میں کنیکشن بات چیت سب ان سے ہو رہی تھی. تو کس طریقے سے آپ یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ جس دن مرچنٹس جو ہیں ایران کے اپنا ایک جائز پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکلے تو یہ پلاننگ اسی دن ہو گئی تھی. یہ پلاننگ تو اس کا مطلب ہے پھر بہت پہلے سے ہو رہی تھی. 40,000 کے قریب جو ہے اسٹار لنک کے ٹرمینل جو ہے وہاں پہ اسمگل کرنا, وہاں پہ فٹ سولجر پرووائڈ کرنا, ان کو اسلحہ دینا, سائلنسر دینا اور پھر ان سے یہ کہنا کہ آپ نے اس کے بعد جلاؤ گراؤ کرنا ہے اور آپ نے اتنی لاشیں جو ہیں وہ ہر صورت میں گرانی ہے کیونکہ اسی پریٹینس پہ پھر ہم نے اس کے بعد اٹیک کرنا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ تو ایک ہفتے کے اندر سب کچھ کنٹرول ہو گیا اور ایلان مسک کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک جو ہے اس کو تو آپ جیم ہی نہیں کر سکتے. تو وہ رشیا کی خاص طور پہ مداخلت سے انہوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے کیونکہ یوکرین میں بھی اسٹار لنک دیا ہوا ہے ویسٹ نے, تو ان کی ہیلپ سے جو ہے اس کو بھی بین کر دیا گیا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اب جب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ رضا پہلوی وہاں پہ اس کا بیٹا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, لوگ ملینز کی تعداد میں جو ہے تہران سے لے کر شیراز, اصفہان, یاز ہر شہر میں نکل آئے ہیں کہ ہمارے اپنی ریزنٹمنٹ حکومت سے, ہمارے مسائل, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کی کاسٹ پہ اپنی سوورینٹی اور اپنے ریسورسز کو پلڈر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب انہوں نے لوگوں کا موڈ دیکھا ہے تو ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا اس کو پاز کرنا پڑے گا. لیکن یہ پاز ہی ہے. ایران ایک ایسی آخری لنچ پن ہے جس کو آپ ریسورسز کی بات کر رہے تھے. ایران کے ریسورسز سے ان کو اتنا مطلب نہیں ہے, ان کو اس سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے جو ایکسس آف ریزسٹنس بنایا ہوا ہے وہ اسرائیل کو بہت نقصان دیتا ہے اور اس کو جب انہوں نے مائل بائی مائل اس کو ڈسمینٹل کیا ہے اور بہت نقصان دیا ہے, ایکسس آف ریزسٹنس اتنا ایکٹیو اب نہیں ہے, تو اس کے بعد بھی اب ان کو ابھی بھی تسلی نہیں ہے. ان کو ایران سبڈیو ہوتا ہوا چاہیے, ایسا ایران جس کی بالکنائزیشن ہو سکے, ایسا ایران جو کہ ان کے سامنے کسی صورت میں کھڑا نہ ہو سکے. proved themselves to be very resilient. ایرانین نے نہ صرف یہ پروف کیا ہے کہ وہ بہت ریزیلینٹ ہیں, انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ واقعی وہ اس وقت تاریخ کی ایک پہلی اور آخری جو ہے وہ کنٹینیو سیولائزیشن ہے اور ان کو اپنے ایرانی ہونے پہ, فارسی ہونے پہ بہت فخر ہے اور وہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جب قوموں کے اندر اتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے تبھی وہ اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ کہنا یہاں بیٹھ کے کہ جی ایرانی یا کوئی بھی ترقی پذیر ملک, اور ایون آپ ویسٹ کی حالت دیکھ لیں کہ سب اپنی گورنمنٹ سے بہت خوش ہیں اور ہر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ بہت عجیب سی بات ہوگی. پرابلم ہوتے ہیں, ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں, آپ نے اس کے اندر کاسٹ بینیفٹ دیکھنا ہوتا ہے. تو ایرانیوں نے اس وقت جو اپنا انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسئلے ہمارے ہیں, ہماری مہنگائی پچھلے 40 سال سے ہم پہ بون کرشنگ سینکشنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس ڈسپرین اور پیناڈول تک بھی نہیں تھی. تو اب سینکشنز کیوں لگائی جاتی ہیں کہ آپ کے لوگ بے روزگار ہوں, آپ ٹریڈ نہ کر سکیں, آپ کے بچے بھوکے مریں, آپ کے مریض مر جائیں, آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کی چیزیں نہ ہوں, آپ نہ کچھ خرید سکیں نہ بیچ سکیں. سینکشنز کا مطلب یہ اتنی انہیومین چیز ہے. 40 سال سے وہ بھگت رہے ہیں, اس کے باوجود اپنے تمام تر پرابلمز کے ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا پوری کو یہ دکھا دی ہے کہ ہمیں ویسٹ یہاں پہ یا ویسٹ کی کوئی پپیٹ رجیم یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ایرانین جو پاور کوریڈور ہے وہ یہ بھی بہت زیادہ ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم پری ایمپٹیو اٹیک کریں گے. اور پری ایمپٹیو اٹیک سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو بھاگنا ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں اور بنکرز وہاں پہ کھلنے شروع ہو گئے. قطر کی العدید جو ایئر بیس ہے وہاں پہ امریکنز جو ہیں ان کی تعداد کو منیملسٹک کر دیا گیا ہے وہاں پہ
کوئی ایکسٹرا بندہ وہاں پہ نہیں ہے. تو اب ایران نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہم انتظار نہیں کریں گے, جس دن ہمیں 100% شیورٹی ہو گئی کہ یہ ہم پہ اٹیک کرنے والے ہیں, ہم پری ایمپٹیو اٹیک کریں گے اور وہ بہت لیتھل ہوگا. تو یہ تو ٹیبل پہ ہے کہ یہ نیو کونز اور یہ سارے جو گلوبلسٹ ہیں, یہ جو سوچ لیتے ہیں اس سے پیچھے تو یہ نہیں ہٹتے. انہوں نے ایران پہ اگر اٹیک آج روک دیا تو کل ضرور کر لیں گے. رجیم ڈیکیپیٹیٹ انہوں نے کرنی ہی ہے. ان کو کسی ملک کے اندر کوئی سوورن رجیم چاہیے ہی نہیں, کوئی ایسی رجیم جو اپنی ملک کی بات کرے, کوئی ایسی حکومت جو اپنے فیصلے خود لینے کی کوشش کرے, وہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی. لیکن فور اے مومنٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایرانین سپریم لیڈرشپ نے خطرے کو اوائڈ تو کر لیا. ایک بہت بڑا خطرہ جو سر پہ منڈلا رہا تھا, اب وہ شاید اوائڈ ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک دستک ضرور ہوئی ہے ایرانی لیڈرشپ کے در کے اوپر کہ بھائی جاگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, یا کچھ پرابلمز ہیں, کچھ گیپس ہیں جس کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں. آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی ان کا سیکیورٹی کا بریچ بہت زیادہ تھا, جو یہ مانتے نہیں ہیں, اور یہ اس کے بعد صفائی یہ دیتے ہیں جی ہم نے اسے کور کر لیا. لیکن آپ کے ٹاپ سائنٹسٹ اور آپ کے ٹاپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر ان کا مرڈر ہوا, اور مرڈر کہیں باہر سے نہیں ہوا, وہ ڈرون آپ کے ہی محلوں میں بنے ہوئے تھے اور انہیں ڈرون سے ہوا. تو لوکیشنز تھیں, ہر چیز کمپرومائز ہوئی. آپ کے اندر بھی خریدنے بکنے کا بہت بڑا عمل تھا. بہت زیادہ انڈینز انہوں نے باہر نکالے, وہ موساد کے لیے کام کر رہے تھے. افغانی جو ہے وہ ایز اے فٹ سولجر کام کر رہے تھے. اب بھی ان کا بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. اب اندازہ کریں, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ 40 ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 40,000 ٹرمینل جو انہوں نے ابھی تک وہاں سے پکڑے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کسی ملک کے اندر سمگل کر لینا. اور اگر اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور اتنا کچھ ملک کے اندر سمگل ہو رہا ہے, تو آپ امیجن کریں کہ اس کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ یہ ریزیلینٹ بہت ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, لوگ ایران کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں خوزستان سے لے کر ایرانی, آذیری اور سستانی, بلوچی, سب اس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے اندر کے اختلافات بھلا کر. یہاں پہ پوری کی پوری ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ بارڈر کراس کروا کے, کردستان جو کرد بارڈر ہے اس کو کراس کروا کے, مجاہد الخلق نام کی, اس کے اتنے بندے انہوں نے پکڑے ہیں. یہ جو اب بات کر رہے ہیں ٹرمپ کے, وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو اسیسینیٹ نہیں کیا جائے گا. ایران کا قانون ہے کہ جو اس طرح کی غداری کرتا ہوا یا دہشت گردی کرتا ہوا پکڑا جائے گا, اس نے مرنا ہی مرنا ہے. تو یہ ٹرمپ کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں, وہ مجاہد الخلق کہاں بنی, وہ ویسٹرن 3 لیٹر ایجنسی نے البینیا کے اندر بنائی. البینیا میں اسے بنایا, ملٹیپل فریکشنز ہیں اس کے اندر, ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں, اور مجاہد الخلق بنا کر ایران کے اندر پلانٹ کی, اور وہ لوگوں کو وہاں پہ مسجدوں سے لے کر لوگوں کا مرڈر کرنے تک کہہ رہے ہیں. جی کم از کم جو ہے ویسٹرن میڈیا کا چلو ایمپلیفائی کر رہا ہے, 500 بندہ تو جو ہے وہ پوائنٹ بلینک سیلنسر لگی ہوئی ریوالور سے جو ہے وہ مر گیا ہے, اور 140 بندہ لا انفورسمنٹ کا مر گیا. تو یہ بڑی اگلی سی گندی سی ریسیپی ہے. اس میں آپ یوکرین میں دیکھیں یہی ہوا, سیریا میں 2011 میں یہی ہوا کہ یہ پہلے ایک آرگینک پروٹیسٹ کے اندر 7 چپ ان ہوتے ہیں, اس کے بعد اپنے انتشار پسند رائٹرز اس میں اکٹھے کرتے ہیں, اور اکٹھے کرنے کے بعد ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لاشیں گرے, اور جب لاشیں گرتی ہیں تو ویسٹ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے انسانیت بچانے کا, اور ملک کے اندر ریٹیلیشن ہو جاتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ. تو اسٹیٹس اب یہ کرتی ہیں اس ریسیپی کو, جو کہ کلیشیڈ ہے, بار بار دہرائی گئی ہے, وہ کہتی ہیں جی بندے نہیں مرنے چاہیے. تو بندے نہ مرنے کے چکر میں وہ اپنے بندے مروا لیتے ہیں. 140 بندے جو ہیں وہ پولیس کے مر گئے ہیں, لا انفورسمنٹ کے مر گئے ہیں, کیونکہ وہ آگے سے جواب نہیں دے رہے تھے. اور جتنے سویلین مرے ہیں وہ انہی رائٹرز کے اپنی گنز کے جو ہے اس سے مرے ہیں. اور جو پکڑے گئے ہیں اب گھروں میں, 1 ہفتہ تقریباً جو ہے انہوں نے لگایا, 3 دن بلیک آؤٹ تھا, اس کے بعد اسی اسٹار لنک کے لیکس سے انہوں نے بندے پکڑے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ پکڑے گئے ہیں, اور یہ بچیں گے نہیں. اور یہ بہت بڑا ایک ویسٹ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب ہمارا پریٹنس بھی گیا, اب ہماری گولڈن اپرچونٹی بھی گئی, لیکن ایران کی بالکنائزیشن تو ہم نے کرنی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے تو کرنے. ایران اگر اسی صورت میں رہتا ہے تو یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, یہ گلف کے اندر ہماری منوپلی کے لیے تھریٹ ہے, یہ اسرائیل کے لیے ایگزسٹانشل تھریٹ ہے. تو یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اور ساتھ میں پھر ان کو سستان بلوچستان, اور ساتھ میں وہ پاکستان بلوچستان کا نام لیتے ہیں. اب مائک پومپیو نے بلوچستان کا بڑا ذکر کیا, اس نے کہا جی ہم تو بلوچستان تک جائیں گے, اینڈ وی ول گو ٹو بلوچستان, اور بلوچیوں کو انہوں نے بڑی آوازیں دی. تو آپ اندازہ کریں کہ اگلا جو ہے باری ہماری بھی آ سکتی ہے, ہمیں بھی یہی جو ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس حد تک یہ بریچ نہیں ہونے دیتی. میں امیجن نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس اتنا کچھ سمگل ہو کے آ جائے, اور پھر جب وہ آپریشنل ہو تو ہمیں پتہ چلے.
ڈاکٹر صاحب, ایرانین وزیر خارجہ کی جو لینگویج ہے وہ بڑی ڈپلومیٹک لگی, ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے بات اور صلح جوئی نظر آتی ہے. کیا انیشیٹوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے ایرانین لیڈرشپ اب لے گی نیئر فیوچر میں؟ مطلب ظاہر ہے یہ سب جو آپ نے بتایا کہ جس انداز میں وہ آپریٹ کرتے ہیں, پھر بندے پکڑے بھی گئے اور یہ سب چیزیں, کیا یہ تمام تر ایویڈنسز کوئی اقوام متحدہ میں پیش کیے جائیں گے, بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے تھے پیسفل پروٹیسٹرز کو, اور پھر اس کے بعد کیا مینڈیٹری چینجز ہیں جو لینی پڑیں گے ایرانین سپریم لیڈرشپ کو ان پرٹیکولر؟ دیکھیے یہ تین باتیں ہیں, ان میں ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل کوئی لا ہے نہیں, تو کہیں بھی لے کے بھی جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک چیز کا فرق ضرور پڑا ہے, غزہ کے جینوسائیڈ نے جو فنڈامنٹل ایک چینج کیا ہے وہ یہ کہ اب ویسٹرن میڈیا جو بھی دکھاتا ہے وہاں کے لوگ اس کو بائی نہیں کرتے, وہ بھی پیرل میڈیا پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور بہت آسانی سے انہوں نے اس بات کو بھی, ملینز کے پروٹیسٹ کو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اینٹی گورنمنٹ ہیں, لیکن ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پرو ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل چینج آئی ہے, ورنہ ہیومن رائٹس کے لیے یا ثبوت پیش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی قانون ہے ہی نہیں, تو وہاں جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. جہاں تک ان کا ہے کہ ان کے اندر کیا چینجز کی ضرورت ہے, ایک تو یہ کہ یہ جو پزشکیان گورنمنٹ ہے یہ بہت پرو ویسٹ گورنمنٹ ہے. یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو مسائل بہت سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور ابھی بھی یہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور ڈپلومیٹک اس کے راستے نکالتے ہیں. یہ بہت بڑا فریکشن ہے جو کہتا ہے کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے, یہ آپ جتنی دن یہ کوشش کرتے رہیں گے ہمارے سر پہ یہ تلوار لٹکی رہے گی, اور ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, ہمیں اپنی ڈیٹرنس کو بنانا ہے, اور ڈیٹرنس بنانے کے لیے ان کو کوئی سیکیورٹی پیکٹ بنانا پڑے گا. جب انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تھی رشیا کے ساتھ, تو رشیا نے انہیں کہا تھا کہ اس کے اندر آپ سیکیورٹی ایلیمنٹس, سیکیورٹی کی کلازز بھی ڈال لیں. ایران نے کہا تھا کہ نہیں, کیونکہ ایران اور رشیا کی ہسٹری جو ہے وہ کوئی اتنی پلیزنٹ نہیں ہے. چائنا پہ بھی یہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ اس حد تک جو ہے ان کے ساتھ کوئی ملٹری الائنس کر لے. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے وایا پاکستان کہ سعودی عربیہ اور جو پاکستان کا سیکیورٹی پیکٹ ہے اس میں ترکی اور انڈونیشیا جو ہیں انہوں نے بات کی ہے ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں ایران کو بھی شامل کرنے کی بات. ترکی نے بہت سپورٹ کی ہے ان کو گراؤنڈ انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے کی, لیکن یہ بہت ٹف لوگ ہیں ان سینس کہ یہ ان کی جو ایک سپیریورٹی ہے, ایتھنک سپیریورٹی, وہ ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ یہ کسی سے ہیلپ لیں. تو ان کو ہیلپ لینی چاہیے, ان کو علل اعلان کہنا چاہیے کہ ان کو اپنے نیبرز کی مدد کی ضرورت ہے اور ان کو کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ لانگ ٹرم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود چائنا نے بھی ان کی ہیلپ کی ہے, اور ہم تو خیر بیہائنڈ کلوز ڈور جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہیلپ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے میڈیا پہ زیادہ آتا بھی نہیں ہے اور ہمیں زیادہ اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کا پچھلی دفعہ بھی سیکیورٹی بریچ جو ہے اس میں ہمارا بہت رول تھا, اور اس دفعہ بھی ترکی کا اور ہمارا بہت بڑا کردار ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے. ملک میں سیاسی درجہ حرارت ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور 8 فروری کی تاریخ ایک نئے سیاسی امتحان کے طور پر ابھر رہی ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جانب سے 8 فروری 2026 کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا باقاعدہ اعلان اور سرکولر جاری کیا گیا ہے, جو اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ پارٹی بظاہر سڑکوں پر آنے کے موڈ میں ہے. جبکہ دوسری جانب اسی احتجاج کے حوالے سے علیمہ خان کی جانب سے سامنے آنے والا ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پوری حکمت عملی پر سوالیہ نشان بھی لگا رہا ہے. علیمہ خان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ 8 فروری کو احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد کی. پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت کی. اب علیمہ خان نے اپنی گفتگو میں 8 فروری کے احتجاجی کال کو تحریک انصاف کی بجائے تحریک تحفظ عین پاکستان سے منسوب کیا, جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس احتجاج سے فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہی ابہام اس پورے معاملے کا بنیادی نقطہ بن چکا ہے. دیکھا جائے تو تحریک انصاف ماضی میں بھی اسی نوعیت کی احتجاجی سیاست کرتی رہی ہے, تاہم اس بار حالات مختلف ہے. قیادت جیلوں میں, تنظیمی ڈھانچہ دباؤ میں, اور پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کے مراکز واضح نہیں رہے. ایسے میں ایک طرف پارٹی کی جانب سے ہڑتال کا اعلان ہوتا ہے, جو دوسری جانب اسی دن کے احتجاج کو پارٹی کے اندر سے نہ مانا جانا در حقیقت پارٹی کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ تضاد کارکنان, حامیوں اور حتیٰ کہ اتحادی حلقوں میں کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. سیاست میں پیغام کی یکسانیت نہ ہو تو تحریک کی سمت کمزور پڑ جاتی ہے, اور یہی کیفیت اس وقت تحریک انصاف کو درپیش نظر آتی ہے. گو کہ علیمہ خان کے جس بیان کی
بنیاد پر یہ تاثر ابھرا ہے کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت کی جانب سے نہیں آیا، کیونکہ علیمہ خان نہ پارٹی سے وابستہ ہے اور نہ ہی پارٹی میں ان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، لیکن پارٹی کے بیشتر رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا کنٹرول علیمہ بی بی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے پارٹی کے اندر اور باہر ایک بڑا حلقہ علیمہ خان کے اس بیان کو مؤثر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ اب دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں اکثر مشکل وقت میں قابل قبول انکار کی حکمت عملی اپناتی ہیں، یعنی احتجاج ہو بھی جائے تو اس کی مکمل ذمہ داری قبول نہ کی جائے اور ناکامی کی صورت میں فاصلہ اختیار کر لیا جائے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما فیصل چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فیصل صاحب، ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال تحریک انصاف پنجاب کی جانب سے دی گئی، دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ تو سہیل آفریدی صاحب جاری رکھے ہوئے، لیکن علیمہ بی بی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اپوزیشن کی جو ہے وہ کال ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کی کال تو اسٹریٹ موومنٹ کی ہے جو سہیل آفریدی صاحب جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے سر کہ اس کو پی ٹی آئی اون کیوں نہیں کرتی ہے؟ نہیں، علیمہ بی بی کی یہ بات تو درست ہے کہ وہ کال تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے، اس میں پی ٹی آئی جو ہے ظاہر اس کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ باؤنڈ تو ہیں۔ ظاہر اتحاد میں جب آپ ہوتے ہیں تو کوئی بات آتی ہے تو، لیکن یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ اعلان ہے، یہ اچھی پولیٹیکل حکمت عملی ہے، کیونکہ اس دن سنڈے ہوگا، بازار بند ہوں گے، سڑکوں پر رش کم ہوگا، تو اپوزیشن کہے گی جی ہم کامیاب ہو گئے، حکومت کہے گی جی کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک بحث تو چل پڑے گی۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے، کیونکہ علیمہ بی بی نان پولیٹیکل اینٹی ہیں، بٹ اس قسم کے بیان دینے سے تو لازمی طور پہ فرق پڑے گا، کیونکہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سٹانس ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنی بات نہیں کر سکتے، وہ ہاسٹیج ہو چکے ہیں ایک ہاکش ایلیمنٹ کا۔ علیمہ بی بی بھی ان ایلیمنٹس کو لیڈ کرتی ہیں اور پارٹی میں، تو اس چیز کو جو ہے وہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی جو بیانات ہیں ان میں کنفیوژن ہے نا جی۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے یہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو ریڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی وہ سچویشن جو اس وقت پریویل کر رہی ہے اس میں احتجاج کی تحریک چلانا، ابھی آپ نے دیکھا کوئی جو ایک پبلک میں فرور ہوتا ہے، یعنی ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ کافی مارے کھا چکا ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کی فیملی، اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ بھی ہمیشہ ان کے خلاف ایک کمپین چلتی رہتی ہے، جو کہ مطلب بدنیتی پہ نہیں مبتلا ہوتی تو نیک نیت ہے، لیکن جو کیونکہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، بچے جو ہیں وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، لہٰذا ان کا خیال ہے کہ یہ تمام مارکین اسمبلی اڈیالہ کے باہر چلے جائیں گے تو شاید خان صاحب کی رائے ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگی جب تک پورا پاکستان نہیں باہر جائے گا۔ جب تک آپ جتنے ٹویٹر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر 50% بھی وہاں پہ چلے جائیں گے تو تبھی وہ ممکن ہو سکے گا، ورنہ تو آپ 3 دفعہ کال دی ہے، 10,000 بندہ اکٹھا نہیں ہو رہا۔ اب ایسی سچویشن میں جو ہے احتجاج ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا۔ فرینکلی سہیل آفریدی نے کوشش کی ہے لاہور میں، کراچی میں انہوں نے کافی ذرا ایک جمود توڑا ہے، لیکن کیا وہ اس حد تک ٹوٹا ہے کہ لوگ جمع غفیر جمع ہو جائے؟ نہیں ہوا۔ تو فیصل صاحب کیا سمجھا جائے تحریک انصاف کوئی کال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی؟ یعنی ایک کال آئی اور اس کال کو بھی ڈس اون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو نہیں ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال ہے، تو کیا پی ٹی آئی اس وقت کوئی کال دینے کی، یعنی وہ اسٹریٹ موومنٹ میں جو انہوں نے پانی کا گہرائی ناپی ہے یا ایک پلس دیکھی ہے اس کے مطابق اب پی ٹی آئی کو کال دینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، بات یہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی علیحدہ تو نہیں ہے نا، وہ تو الائنس ہے، اس میں وہ شامل ہیں۔ نہیں سر، لیکن وہ ایک اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی نا علیمہ بی بی کی، وہ کہیں کہ اگر کل کو فلاپ ہوتا بھی ہے تو ہم نے تو کال نہیں دی ہوئی تھی، یہ تو انہوں نے دی ہوئی تھی کال۔ نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے علاوہ اس میں ہے کیا؟ وہ تو باقی تو ایک سیٹ کے لوگ ہیں نا سارے، تو اگر اس میں کوئی چیز ہے پاورفل ایلیمنٹ تو پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کو اپنے فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مرہون منت ہے، اور پی ٹی آئی میں سے بھی وہ ایلیمنٹس جو ہیں جو کہ ہاکش ہیں، اور محمود خان چکزئی صاحب کو جو وہ بھی جن کے ساتھ زیادہ ان کی کمفرٹ ہے، وہ وہی ہیں جو کہ زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بیانات میں بھی تضاد نظر آتا ہے، کبھی وہ
کہ مذاکرات کے حق میں بیان دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. سو دیر از اے لاٹس آف کنفیوژن ان دا اپوزیشن رینکس. اور پھر تنظیم نہیں ہے. دیکھیں جو محترک تنظیم ہوتی ہے نا, حالانکہ جنرل سیکرٹری بھی لاہور سے ہے, انفارمیشن سیکرٹری بھی سینٹرل پنجاب سے ہے یا جنگ سے ہے, تو لیکن یہ دونوں کیونکہ نہیں اپنے حلقوں میں بھی نہیں نکل سکتے, بندے بھی نہیں لے کے جا سکتے. عالیہ حمزہ ہیں, ان کی ٹیم کو ہٹا دیا گیا, وہ خود جہاں تک کوشش کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں, اور جتنی بھی بندے شندے جو بھی نکلتے ہیں, تھوڑے نکلیں زیادہ نکلیں, وہ انہیں کی جو ہے وہ ہمت سے نکلتے ہیں, ورنہ تو شاید یہ بھی نہ نکلیں جو ابھی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. تو فیصل چودھری صاحب لاسٹلی اس کے بعد تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا نا, اگر اس مقام پہ ناکام ہوتے تو پھر تو حکومت اگر کسی جگہ پہ انگیج کرنے کی بات کرتی بھی ہے تو وہ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے پوزیشن آف ویکنس کے اوپر آلریڈی آپ کھڑے ہوئے, آپ سے کیا بات کریں گے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک دین؟ ڈیفینیٹلی سر, اگر آپ ناکام ہوتے ہیں, پہلے دیکھیں نا 26 نومبر کو ناکام ہوئے تو پھر معاملہ چلا گیا, اس سے پہلے 9 فروری کو آپ ناکام ہوئے, تب بھی آپ تو جب بھی کوئی ایک شکست ہوتی ہے پولیٹیکلی آپ وہ گین نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے, نیگیٹو بیکلیش آتا ہے, اس کے ریپریکاشنز ہوتے ہیں جب آپ کوئی اس قسم کی بڑی کال دیتے ہیں. آپ اسٹریٹ موومنٹ سے اگر مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ڈی چوک پہ چڑھائی کریں, یہ کریں وہ کریں, وہ ممکن میرے نظر میں تو نہیں ہے, کیونکہ موجے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما. لیٹس اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان نے اپنی ڈیجیٹل معیشت کو مضبوط بنانے اور عالمی شراکت داری کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں, جیسا کہ حال ہی میں پاکستان کرپٹو کاؤنسل اور پاکستان ورچوئل اثاثجات ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے, جن کا مقصد کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل ایسٹس کے لیے ایک شفاف اور قانونی فریم ورک فراہم کرنا ہے. ان اداروں کے ذریعے کرپٹو مارکیٹ کی ریگولیشن, صارفین کے تحفظ اور ڈیجیٹل ایسٹس کے لیے قانونی ضوابط کی تشکیل ممکن ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان میں اہم کرپٹو ایکسچینجز کے لیے عبوری لائسنسز جاری کیے گئے. وزیر اعظم کی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وفد سے ملاقات میں ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تعاون اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے, جو پاکستان کی عالمی مالیاتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں. اب ملک میں کرپٹو کاؤنسل اور ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سے ملک میں کرپٹو کرنسی کے شعبے میں ایک تاریخی تبدیلی متوقع ہے. یہ اقدام واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومت اب کرپٹو کرنسی کو مکمل طور پر ممنوع یا غیر قانونی نہیں سمجھ رہی, بلکہ اسے ایک ریگولیٹڈ اور شفاف مالیاتی سرگرمی کے طور پر فروغ دینا چاہتی ہے. اب ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سے سرمایہ کاروں اور صارفین کو قانونی تحفظ فراہم ہوگا, جس سے غیر قانونی لین دین میں کمی آئے گی اور مارکیٹ میں اعتماد پیدا ہوگا. عبوری لائسنس اور پائلٹ پروجیکٹس کے ذریعے حکومت مختلف کرپٹو سروسز اور فشنگ اپلیکیشنز کو آزمائے گی. فنٹیک جو ایپس ہیں وہ بھی متعارف ہوں گی, تاکہ مارکیٹ کے حقیقی امکانات اور خطرات کا درست تجزیہ کیا جا سکے. اور پاکستان یہ اقدام بنیادی طور پر ڈیجیٹل کرنسی اور جدید مالیاتی نظام کے فروغ کی غرض سے کر رہا ہے. عالمی سطح پر ڈیجیٹل کرنسیز اور بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے, اور نقدی کے استعمال میں کمی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ادائیگیوں کو تیز اور محفوظ بنانے کے لیے مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسیز کا تعارف کر رہا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اور امپورٹنٹ اسٹوری شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ کینیڈا میں بھتہ خوری اور کرائے کے قتل یعنی مرڈر فار ہائر جیسے سنگین جرائم میں ملوث ایک بھارتی گینگ لارنس بشنوئی کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ محض ایک مجرمانہ نیٹ ورک نہیں بلکہ مبینہ طور پر بھارتی حکومت کی جانب سے کام کرنے والا گروہ ہے. یہ تہلکہ خیز انکشاف رائل کینیڈین ماؤنٹ پولیس کی ایک خفیہ قومی سلامتی دستاویز میں سامنے آیا ہے. اس دستاویز میں بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. رائل کینیڈین فاؤنڈیشن اور پولیس کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی تیار کردہ اس رپورٹ میں صرف 3 صفحات کے اندر آدھے درجن مرتبہ اس جرائم پیشہ گروہ کے بھارتی حکومت سے روابط کا ذکر کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق بشنوئی گینگ کینیڈا میں عام مجرمانہ سرگرمیوں کی بجائے ایک منظم اور پھیلتے ہوئے نیٹ ورک کے طور پر کام کر رہا تھا, جس کے اثرات قومی سلامتی تک جا پہنچے. رائل کینیڈین ماؤنٹ پولیس کی رپورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ بشنوئی گینگ کرائم گروپ, قتل اور ٹارگٹ کلنگ, بھتہ خوری, منی لانڈرنگ, منشیات کی اسمگلنگ اور خوف پھیلانے کی منظم کیمپین میں ملوث ہے, اور یہ تمام سرگرمیاں بھارتی ریاستی اثر و رسوخ اور ہدایات کے تحت انجام دی گئی. اب یہ محض الزام نہیں بلکہ کینیڈا کے اعلیٰ ترین قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جو بدامنی اور بھارتی دہشت گردی کے خلاف ایک تشخیص ہے.
کینیڈین سیکیورٹی اداروں کے مطابق یہ معاملہ محض منظم جرائم کا نہیں ہے بلکہ غیر ملکی ریاست کی جانب سے کینیڈین سرزمین پر پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے خفیہ اور پرتشدد آپریشنز کا ہے، جو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سفارتی اقدار کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اب یہ انکشاف اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جب اسے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے جوڑا جائے۔ یہ ایک ایسا قتل تھا جس کے بارے میں کینیڈین حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد موجود ہیں۔ ایک جمہوری ملک میں کسی شہری کو ماورائے عدالت قتل کرنا ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے بشنوئی گینگ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دینا اس حقیقت پر مہر تصدیق ہے، اور یہ گروہ صرف جرائم پیشہ نہیں بلکہ خصوصاً سکھ رہنماؤں کے خلاف منظم تشدد، دھمکیوں اور انہیں خاموش کرانے کی مہم چلا رہا تھا۔ اور رائل کینیڈین ماؤنٹ پولیس کے مطابق یہ سب غیر ملکی حکومتی اہداف کے لیے کیا گیا۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان برسوں سے یہ موقف اختیار کرتا آ رہا ہے کہ اس کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ریاست، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پراکسی نیٹ ورکس کا ہاتھ ہے۔ آج رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کی رپورٹ، کینیڈا کے سرکاری بیانات اور دیگر مغربی ممالک کی تشویش نے پاکستان کے اس موقف کو بین الاقوامی سطح پر جواز فراہم کر دیا ہے۔ بھارت پر اقلیتوں کے خلاف جبر کے الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس بھارت کے اندر مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے خلاف منظم تشدد، ماورائے عدالت قتل، مذہبی امتیاز اور ریاستی چشم پوشی کو دستاویزی شکل دے چکی ہیں۔ اب یہی طرز عمل بھارت کی سرحدوں سے باہر بھی بے نقاب ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ اور انکشافات بھارت کی بیرونی کارروائیوں کے حوالے سے اور تشویشناک تصویر پیش کرتے ہیں، کیونکہ بھارت ہمیشہ عالمی سطح پر خود کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کرتا رہا ہے، لیکن کینیڈین خفیہ سیکیورٹی دستاویزات نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی ریاستی یا نیم ریاستی تنظیمیں بیرون ملک بھی پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔